बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के हवाले से बात करेंगे और दीगर जो सियासी मामलात हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में क्या वाकई मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का इस्लामाबाद का लॉकडाउन का इरादा, इस्लामाबाद मार्च का उन्होंने ऐलान किया है और आज पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम उनकी इखलाकी और सियासी हमायत तो करेंगे, लेकिन इस लॉन्ग मार्च में या धरना कह लें या लॉकडाउन का जो भी प्लान है मौलाना साहब का, उन्होंने कहा कि इसका हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धरने की सियासत के हमेशा खिलाफ रही है। दूसरी तरफ हमने देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी कहा गया है कि मुकम्मल तौर पर साथ दिया जाएगा मौलाना साहब का। इस पे भी आज के प्रोग्राम में बात होगी और पंजाब का जिक्र क्योंकि बहुत दिनों से मुसलसल सिर्फ एक ही पहलू के हवाले से हो रहा है और वो है वहाँ की पुलिस के हवाले से रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो रहे। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से बात करना शुरू हो गए हैं कि वज़ीर आला पंजाब को आया चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज इसका बड़ा तफसीली जवाब उनके तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी दिया। क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की अपोजिशन तो शायद पीटीआई को इतना टफ टाइम नहीं दे पा रही जितना कि शायद ये गवर्नेंस के इश्यूज़ लेकर, चाहे वो मईशत को सही करना हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने दावे हों, अपने वादे हों जो उन्होंने इलेक्शन से पहले किए थे, वो शायद उनके लिए इतना बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। पहले मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज जवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिनाउंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर शहबाज गिल साहब तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो जनरल साहब आपका ज़रा तज्ज़िया चाहूँगी कि जो पुलिस गर्दी के हालिया वाक़यात, ऐसा नहीं है कि पुलिस के अंदर ये चीज़ें हम पहली दफ़ा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पहले भी देखा है। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी वहाँ सानेहा मॉडल टाउन की बड़ी बात करते थे, इस किस्म के वाक़यात आते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के बाद क्या तब्दीली आपने देखी है इस एक साल के अंदर पंजाब में? देखिए शादिया, थैंक यू वेरी मच। पंजाब पुलिस में कोई तब्दीली ना आई है ना आती नज़र आ रही है। अच्छा, पंजाब पुलिस एक बड़ी सीजन पुलिस है, उनकी अपनी ख़ास रवायात हैं, उसमें जो भी कबाहतें हैं या जो भी खूबियाँ हैं, पंजाब पुलिस को कंट्रोल करने के लिए एक बड़े तजर्बेकार और साहिब फ़हम आदमी की ज़रूरत है जो इसको कमांड कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट और इस सूबे की गवर्नमेंट एक ही हुकूमत की पार्टी है, सही है। और अगर ये अपने सबसे बड़े सूबे में जहाँ इन्होंने एक परफॉर्मेंस का परफॉर्म करना था और दो बड़े चीफ मिनिस्टर्स जो इसमें रहे हैं सूबे में बड़े लंबे अरसे के लिए, उनके तासर को या पंजाब को एक मैसेज देना था कि उनकी रिप्लेसमेंट है और हमारे पास बेहतर है, वो ये हुकूमत नहीं कर सकी है। अच्छा। पंजाब की पुलिस में यही कुछ पहले होता है जो अभी हो रहा है। अभी में और पहले में फ़र्क ये है कि पहले जो चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, शहबाज शरीफ हों या उससे पहले परवेज़ इलाही रहे हैं, उनका पंजाब पुलिस को हैंडल करने का तरीका एंटायरली डिफरेंट था। उनकी टीम वो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे पंजाब पुलिस को चलाते थे। ठीक है। पंजाब पुलिस क्राइम्स करती भी है, कराती भी है, रोकती भी है। तो ये अगर है और ये करती भी है, करवाती भी है, करवाती भी है और रोकती भी है, बासलाहियत लोग हैं। मैं समझता हूँ, मैंने बड़े नज़दीक से पंजाब पुलिस को देखा है कि 60 to 70% क्राइम्स जो हैं उनका पंजाब पुलिस को जब हो जाता है तो उन्हें पक्का पता होता है कि किसने किया है और इसको आगे लेके कैसे चलना है। लेकिन इख्तियारात का तवाज़ुन, कॉम्पिटेंट अफसरों की पोस्टें और फिर उसकी जो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन है, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसको समझने के लिए एक विजन वाला आदमी चाहिए जो मुझे अभी तक नजर नहीं आया। और चीफ मिनिस्टर पंजाब की सूरत में अच्छा, मतलब आप जो हैं वो बुज़दार साहब से कोई खास मुतमईन नहीं है वज़ीर आला पंजाब से। क्रेडिट हमेशा टीम कैप्टन को जाता है जो कि बुज़दार साहब हैं यहाँ। और आज उनकी असल कप्तान से मुलाकात भी हुई, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से उनकी इस्लामाबाद में मुलाकात भी हुई है। उनके सेक्रेटेरिएट में भी मुझे कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आता जो पंजाब पुलिस को समझता हो। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है। मैं जरा इफ्तिखार साहब का भी तज्जिया ले लूं, फिर डॉक्टर शहबाज गिल साहब की तरफ जाते हैं।
افتخار صاحب، یہ جس طریقے سے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید بزدار صاحب جس طرح خود بہت سارے لوگ آ کر ٹی وی پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، مطمئن نظر نہیں آتے ہیں، کچھ اپنے پی ٹی آئی کے لوگ یہ بات کرتے نظر آتے ہیں، وہ بھی آگے چل کے ہم اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن یہ کیا واقعی صحیح آرگومنٹ ہوگا کہ ایک سال کے اندر اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے اور اسپیشلی پولیس ریفارمز کا، کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ بڑا دعویٰ تھا، لیکن کیا ایک سال کے اندر اتنا سب کچھ ایکسپیکٹ کر لینا ناانصافی نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ خود ان کا وعدہ تھا، خود انہوں نے اتنی ہوپس ہائی کی تھیں تو ایک سال میں کوئی سمت نظر آ جانی چاہیے تھی؟ سب سے پہلے تو میں جنرل صاحب سے ان کی تمام پوائنٹ آف ویو سے 100% اتفاق کرتے ہوئے یہ جرت کروں گا کہ بات ہم کریں ود ان اے فریم ورک. یہ ہے پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو 2018. اس مینیفیسٹو میں ڈی پولیٹیسائز اینڈ اسٹرینتھن پولیس کا ایک چیپٹر ہے پیج نمبر 13 کے اوپر. We will enforce depoliticization of the police by building upon KPK's successful police reform model, which will be replicated nationally. جو نہیں ہوا. 2. Police in Pakistan is still ill-equipped. انہوں نے equipment نہیں دیا. Poorly trained, کوئی ٹریننگ میں تبدیلی نہیں آئی. Deeply politicized, انہوں نے آ کے اور politicize کر دیا. And chronically corrupt. And chronically corrupt. How many people they have removed so far in 1 year? Police reforms have been neglected by the successive government to continue using the force as a political tool. Have they changed it? Are not they using it still as a political tool? To reform the police, what they committed with me and to the voters of the Pakistan, replicate the KPA Police Act of 217 across other provinces and appoint professional inspector general to lead the depoliticization of the police similar to KP. پہلی بات تو ہے کہ یہ وفاق کا کام نہیں ہے، یہ صوبائی سبجیکٹ ہے پولیسنگ جو ہے، اور پولیس جو ہے یہ صوبائی سبجیکٹ کے انڈر ہے، یہ وفاق کے انڈر نہیں ہے. یہ ویسے ہی بنیادی طور پہ غلط تھا. یہ بڑے امپریس تھے کے پی کے کی پولیس سے، لیکن کچھ نہیں کیا. خاص طور پہ یہ جو ہے دی انسپیکٹر جنرل ٹو لیڈ دی ڈی پولیٹیسائزیشن آف دا پولیس، جو یہ بات جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہو ول بی لیڈر، ہو ول بی دیئر ٹو لیڈ دا پولیس. دین دے ٹاک دے پروفیشنلائز پولیس ہائرنگ اینڈ کیریئر مینجمنٹ. کیا کیا؟ یو کین آسک دیئر ریپرزینٹیٹو. Ensuring no political influence on policing in all matters from hiring, posting and transferring of the personnel. پہلے دن جو واقعہ ہوا جس میں ڈی پی او کو طلب کر کے پرائیویٹ لوگوں نے جھاڑا، ان کو سختی سے پیش آئے اور ان لوگوں کو ذلیل و خوار کر کے بھیج دیا، اور اسی طریقے سے یہ اپوائنٹمنٹ باقی بھی ہو رہی ہیں. ایک سیکنڈ ذرا تھوڑا سا حوصلہ کر لیں. میں دائیں بائیں بات نہیں کرنا چاہتا، میں ایک اسٹرکٹلی ٹو دا پوائنٹ بات کرنا چاہتا ہوں. if you allow me. Replicate the KP success in creating this specialized training institution. How many specialized training institution has been created in the last 365 days? We will also invest in the new policing system, I don't know which system, and process by tracking what performance, equipping the districts with the modern surveillance command and control center. Where are those command and control center? I don't know. Make public outreach to police easier through new and enhanced policing apps, SMS system, online FIR and a call center. یہ ماضی میں ہو چکا ہے. Establish women police station in the desk ماضی میں ہو چکی ہے. We will scale up to the existing KP model of alternate dispute resolution. یہ ہو رہا ہے اور اس پہ کام بھی ہوا ہے. Concern at the تحصیل لیول پہ بہت کم ہے. 4 لفظ اور by rolling out the KP DRC model nationally to allow the conflict resolution. Now, conflict resolution has nothing to do with the police. Conflict resolution تو آتا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے. اب مجھے بتائیں کہ جو پارٹی اپنے دیے گئے ہوئے جو پرومسز ہیں ان میں ایک چیز پہ بھی قدم نہیں اٹھاتی، اور پھر یہ ہم سے سوال کرتی ہے کہ جاہل، ہمیں جاہل کہتے ہیں کہ جاہل لوگوں کیا ہے، تم چمچے ہو اور سابقہ حکومتوں کے، تم نے فائدے اٹھائے ہوئے ہیں، کیا باتیں کرتے ہو تم، ہم ایک سال میں کیا کرتے ہیں. تو یہ مجھے نہیں پتا کیا کرتے. یہ جاہل کون کہتا ہے، یہ بھی پوچھ لیتے ہیں.
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। वी हैड टू गो फॉर दिस ब्रेक और मैं दोबारा बात शुरू करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, इफ्तिखार अहमद साहब से, डॉक्टर शहबाज गिल साहब से, हम किसी की ज़ात पे बात नहीं करेंगे सर। आप लोग, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, एक एक करके आप जवाब दीजिएगा, कोई किसी को नहीं टोकेगा। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप दोनों से, इफ्तिखार साहब आप भी मेरे सीनियर हैं, डॉक्टर शहबाज गिल साहब आप भी, प्लीज़ आप डॉक्टर साहब, आप रिफॉर्म्स पे हम बात कर रहे थे, पंजाब पुलिस में क्या हुई हैं, कुछ वैलिड सवालात ऑब्वियसली उठे हैं कि जो वादे थे, जो दावे थे वो नहीं हुए। आप जवाब दे रहे थे, आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद फिर मैं इफ्तिखार साहब की बात सुनूंगी। जी सादिया, एक तो मैं किसी पे पर्सनल जाती अटैक कभी नहीं करूंगा, मैं इस काम को घटिया समझता हूं किसी शख्स की जात पे अटैक करने को। दूसरी बात, मैं आपके पूरे प्रोग्राम में कभी किसी बंदे की बात को टोकूंगा नहीं, ना मैंने पहले टोका। मैंने दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की पूरी बात चुप करके सुनी, जितना टाइम उन्होंने लिया। मैं वही हक चाहता हूं, वही इज्जत उनसे चाहता हूं जो मैं उन्हें दे रहा हूं। हाँ, वो मेरे बारे में अपना राय देने का पूरा हक रखते हैं, मैं अगर वो कोई बात कर रहे हैं मैं उस पर हक देना। पर्सनल बात होती है जब आप किसी बंदे के प्रोफेशनल कंडक्ट से बाहर निकल के उसकी जात पे बात करते हैं। मैं कोई जातियात पे बात नहीं किसी शख्स की पर्सनल जात पे, उसके दीन पे, उसकी फिलॉसफी पे, उसकी बिलीफ पे मैं कोई बात नहीं करता, मैं उसके प्रोफेशनल कंडक्ट पे बात करता हूं। जनरल साहब ने जो बातें की, पहले मैं उनका जवाब दे दूं। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पहली पार्टी है जिसने पहली दफा अवाम से वादा किया कि हम पुलिस चेंज करेंगे। पिछली हुकूमतें जो थी वो तो क्योंकि पुलिस को इस्तेमाल करती थी अपने लिए, 40 साल में उन्होंने इस इदारे को लालाजार से लेके मॉडल टाउन तक हुक्म दे के लोगों को कत्ल करवाते थे। मुझे आप बता दीजिए, हमारे हुक्म पर, ये नहीं मैं कह रहा हुआ कि नहीं हुआ, हमारे हुक्म पर, हमारी गवर्नमेंट के हुक्म पर एक्विजिशन तो होती है ना। एक एक्विजिशन केपीके में दिखा दें 5 साल में, एक कोई एक्विजिशन यहां दिखा दें 1 साल में कि किसी मुखालिफ के ऊपर पुलिस गर्दी की हो, किसी पे तशद्दुद किया हो, किसी पे जाली अपने मुखालिफ पे पर्चा दिया हो, किसी को जान से मरवाया हो। ये तो हो गया जवाब। अब बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत हैं हमसे, हम क्योंकि ये सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है पंजाब में जो लिटिगेशन है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है लोगों की, ये जो लोगों का वे ऑफ लाइफ है उसमें जो पुलिसिंग का इस्तेमाल है, हमें सिफारिशें आती हैं कि जी हमारा जो मुजरिम है वो थाने में मेहमान की तरह बिठाया हुआ, उसको मार क्यों नहीं रहे पुलिस वाले? पैसे दिए जाते हैं ताकि मुजरिम को मारा जाए। मुझे बताइए, पूरे पंजाब में कितने लोग हैं जिनको आपने पिछले 30 साल में देखा है कि उन्होंने अपने किसी बाप, भाई, बेटे, ताया, चचा को डिस्टेंस किया हो अपने आप को उनसे, कि क्योंकि वो पुलिस में तशद्दुद और रिश्वत लेते हैं। ये टीचर तशद्दुद करके लोगों को मार देते हैं। ये हमारी सोसाइटी का एक मजमूई हिस्सा है जिसमें हम तशद्दुद पसंद हैं बदकिस्मती से। अब पुलिसिंग को खराब किया गया इस सारे टाइम में, भर्तियां की गई। PMLN जो पिछली गवर्नमेंट है, जिनका मैनिफेस्टो भी था, इसी तरीके से उनका मैनिफेस्टो भी छपता था। मुझे दिखाइए, जो आपके मुअज़्ज़ज़ इस टाइम तज्जिया निगार हैं, मुझे अपने प्रोड्यूसर को दिखाइए कि एक दफा उन्होंने उनके मैनिफेस्टो को पढ़ के इस तरह दिखाया था टीवी पे कि पुलिसिंग के ये वादे थे और उन्होंने पूरे नहीं किए। तो मैं दोबारा किसी के प्रोफेशनल कंडक्ट पे रहूंगा और बात करने का हक मांगूंगा इसके ऊपर, और मैं आजादी लेकिन आज आपने एक और चीज कही थी डॉक्टर साहब, आज आपने जी मेरी बात पहले मेरी बात पूरी कर लेने दीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा उस बात का। जैसे आपने दूसरों को पूरा मौका दिया, मुझे भी काइंडली मौका दीजिए बात करने का। बात यह है कि 1 साल में मैं आपको चैलेंज करता हूं, बड़े मुअज़्ज़ज़ आपके इफ्तिखार साहब भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भी माशाल्लाह बहुत वक्त हो गया, जनरल साहब भी बैठे हैं। 1 साल में लोगों के करप्शन के स्कैंडल आ जाते थे, हर गवर्नमेंट के आते रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं, लाइए हमारा करप्शन का स्कैंडल ऊपर या नीचे वाली गवर्नमेंट में, हमारे वजीर का स्कैंडल लाइए। हमने कानून के खिलाफ कौन सा काम किया? एतराज आपका यह है कि आपने दूसरों से तो बेहतर काम किया, लेकिन आपने जो वादे किए थे उतना बेहतर काम नहीं किया। हां, यह जुर्म हम मानते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, उनसे भी बेहतर इक्विपमेंट के साथ, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमने अपना ट्रेनिंग स्कूल मुकम्मल कर लिया हुआ है। जो देखना चाहे मैं इसी हफ्ते दिखा देता हूं। वेरी सून आई विल लॉन्च दैट ऑन द सोशल मीडिया। 50 थाने पूरे जो है वो पंजाब के अंदर, जो अगले 2 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे, जिन पे बहुत देर से काम हो रहा है। जो मिसाली थाने होंगे, जो आपको ऐसे लगेंगे आप किसी होटल में चले गए, उसकी लॉबी में, आपको वहां पे रवैया भी ऐसा ही लगेगा। आपको जो विरासती लोगों के सर्टिफिकेट इशू होते थे, रौले पड़ते थे, वो नादरा इशू करेगा। अब
آپ کی جو خدمت سینٹر بنا دیے ڈاکٹر صاحب ہم لوگوں کو ڈاکٹر صاحب آپ چلیں وہ اقدامات بتا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہو رہے ہیں مجھے بات کر لیں سر اگر آپ اجازت دیں ہم کام کر رہے ہیں پولیس جو ہے سعدیہ ایک سیکنڈ پولیس جو ہے وہ 70 سال میں خراب ہوئی میں آخری جملے دو کہوں گا جی آخری 70 سال میں آخری بات پولیس 70 سال میں خراب ہوئی اس کو ٹھیک کرنا آسان نہیں سال آپ کہہ رہی ہیں یہ اگلا سال بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوگی شاید اس سے اگلا سال بھی ہمیں وقت لگے گا لیکن اپنے 5 سالوں میں یہ وعدہ انشاءاللہ پورا کر کے جائیں گے اب میرا آخری سوال ہے افتخار صاحب پچھلی گورنمنٹ میں بالکل ان کے ساتھ انوالو تھے پالیسی میکنگ میں اب ان پہ ذاتی اٹیک نہیں کر رہا یہ پروفیشنل بات ہے یہ مجھے بتائیں میں پچھلی گورنمنٹ میں پروفیشنل کہاں ٹھیک ہے سر میں اس پہ بات کر لیتے ہیں مینیفیسٹو پہ ایسے بات کی تھی ان سے پوچھئے کبھی ان کا مینیفیسٹو ٹی وی پہ دکھایا تھا جواب دے دیں گے مجھے اجازت دیں میں ذرا یہ تھوڑا دیکھیں آج ہم اگر پنجاب کی پولیس کو صحیح کرنے کے سوال کر رہے ہیں ٹھیک ہے سر آپ نے افتخار صاحب سے جو سوال کیا اس کا جواب میں ان سے لے لوں گی لیکن مجھے پہلے یہ جنرل صاحب کا تجزیہ کیونکہ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا یہ جنرل صاحب جس طرح انہوں نے کہا کہ 1 سال تو کیا اگلا سال بھی یہ نہیں ہوگا لیکن 5 سال کے لیے جو حکومت لوگوں نے ہمیں حکومت دی ہے اس سے پہلے یہ کام کر کے دکھائیں گے سو وائی ڈو یو تھنک ابھی بزدار صاحب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں وائی ڈو پیپل وانٹ ہم آؤٹ کیوں اگر ایک کپتان نے ان پہ بھروسہ کر کے ان کو لگا دیا ہے صوبے کا چیف ایگزیکٹو بنایا ہے تو پھر ان کے خلاف کیوں اتنا لوگ شروع ہو گئے دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ بزدار صاحب کے خلاف کوئی ہے یا ان کو نکالنا ہے یا نہیں یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا پریروگیٹو ہے اسمبلی ہے اگر اپوزیشن کو نہیں پسند تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کر لیں اور انہیں نکال لیں وہ تو ہے سیاسی طریقہ ہم بات وہ کر رہے ہیں کہ اگر پولیس پرفارم نہیں کرتی جو میں نے پہلے بھی کہا آپ نے نا کہ ان پہ ذمہ داری جاتی ہے بالکل ذمہ داری ہمیشہ ٹیم کیپٹن پہ ہوتی ہے اگر پی ٹی آئی فیل ہوتی ہے پورے پاکستان میں تو ریسپانسبلٹی از دیٹ آف پرائم منسٹر آف پاکستان اگر پنجاب میں پرفارم نہیں کرتی تو چیف منسٹر کی ریسپانسبلٹی ہے اب جو بات شہباز صاحب کر رہے ہیں اس میں دیر از نو ڈاؤٹ کہ پارٹی کرپٹ نہیں ہے منسٹرز کرپشن نہیں کر رہے اس پہ آئی ایم ناٹ میرے پاس کوئی ایویڈنس ہوتی تو میں کہتا کہ فلاں منسٹر کرپٹ ہے بات ہم کر رہے ہیں پولیس کی ایفیکٹونیس کی کہ کیا پولیس ایفیکٹو ہے کیا پنجاب میں کرائم ریٹ نیچے آیا ہے دی آنسر از نو کیا پنجاب میں رشوت پولیس میں کم ہوئی ہے دی آنسر از نو کیا جو پنجاب میں بڑے واقعات ہوئے ہیں پولیس گردی انہیں کہیں سائیوال کا واقعہ کہیں یا ماڈل ٹاؤن کا واقعہ کہیں کیا ان کی تحقیقات مکمل کر سکی ہے سر آپ کو یاد ہے وہ جو ناصر درانی صاحب کو اصلاحات کمیشن کا جب سربراہ بنایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ پولیس معاملات میں سیاسی مداخلت کی وجہ سے میں استعفیٰ دے رہا ہوں یہ تو ہم ریکمنڈیشن کی طرف آ رہے ہیں نا پنجاب پولیس کا ایک کلچر ہے رہا ہے یہ بات درست ہے کہ اوور نائٹ اس کو اوور آل نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر ہم درست سمت میں جا رہے ہیں ڈی پولیٹیسائزیشن ہر آدمی کو پتا ہے کہ اگر آپ پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کر دیں اور ان کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کریں تو بہت جلد بہتری اس میں آ سکتی ہے لیکن ڈی پولیٹیسائز کرنے کے لیے بڑی کریج چاہیے آپ کا ووٹر ڈیمانڈ کرتا ہے اپنے ایم پی ایم این اے سے کہ مجھے تھانے میں ریلیف دے جو ابھی گل صاحب بات کر رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے جی ہمارا بندہ پکڑا ہوا اور وہ مہمان بنا کے بٹھایا ہوا اس سے تحقیقات پولیس کے اوپر پریشر ہے ریکوریز کا جو چوریاں ہوتی ہیں بیرونی ملک کیا ہوتا ہے چوریاں ہوتی ہیں ریکوری کا پولیس پہ پریشر نہیں ہوتا کیونکہ ایوری تھنگ از انشورڈ ہاؤس ہولڈ انشورڈ ہے گاڑیاں انشورڈ ہیں ٹیلی فون انشورڈ ہیں ہر طرح ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے کرائم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پولیس مجھے ریلیف پرووائڈ کرے یا تو آپ ایک اوور آل سسٹم میں بہتری لائیں سب کچھ انشورڈ ہو مجھے میرا فون چوری ہوتا ہے مجھے کمپنی نیا فون دے دے گی برآمد ہوتا ہے تو ہو نہیں ہوتا تو نہ ہو لیکن ہمارے ملک میں پولیس کی وسائل اپنی جگہ ان کے اختیارات ان لمیٹڈ اختیارات ہیں وہ ایک بے گناہ آدمی کو جب انڈر انویسٹیگیشن آ جائے تو جیل اور تختہ دار تک لے جا سکتے ہیں اپنی تحقیقات کی وجہ سے اور ایک قاتل کو بری کروا سکتے ہیں اگر اس میں توازن لانا ہے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ اوور نائٹ ہم لوگوں کو مورلی کریکٹ کر لیں گے ان کی تربیت بہتر کر دیں گے یہ خطبوں سے ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ٹائم لگے گا اتنی جلدی نہیں ہو سکتے اوور نائٹ تبدیلی نہیں آ سکتی لیکن ڈی پولیٹیسائز کرنا قانون کو ان پر لاگو کرنا اور ڈی پولیٹیسائز کرنا ہی ایک اتنا بڑا سٹیپ ہے کہ اگر یہ حکومت کر سکے جو ہے وہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے اوور نائٹ نہیں ہو سکتا یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ
ڈاکٹر شہباز گل صاحب، فردوس عاشق اوان صاحبہ معاون خصوصی ہیں، لیکن ان کے ان الفاظ پہ یقینی طور پہ آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کافی لوگوں نے کرٹیسائز کیا وزیر اعظم صاحب کو لے کر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو لے کر. کیسے وہ یہ بات کر سکتی ہیں، یا وہ کس حیثیت میں یا کس حق کے ساتھ اسیس کر سکتی ہیں ان کی پرفارمنس کو؟ دیکھیے سعدیہ، بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ ماشاءاللہ سے بڑی دیر سے پروگرام کر رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو انفارمیشن کے لوگ ہوتے ہیں، آپ ہیں یا ہم ہیں، ہم پہ بڑا پریشر ہوتا ہے. سارا دن ہم کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں، روبوٹ نہیں ہیں. کئی دفعہ باتیں آؤٹ آف کانٹیکس نکل جاتی ہیں. آپ سے سوال کرتے ہوئے، آپ سے جواب دیتے ہوئے بات آؤٹ آف کانٹیکس نکل جاتی ہے. دیکھیے اس ملک میں عمران خان صاحب کو مینڈیٹ دیا گیا جو ہماری پارٹی ہے. عمران خان صاحب کا ووٹ ہے، 23 سال کی ان کی جدوجہد ہے. اگر عمران خان صاحب پرفارم نہیں کرتے تو ہم سب کو جانا ہوگا. صرف عمران خان صاحب نہیں جائیں گے، ان کے نام پہ ووٹ پڑا ہے، ہم سب کو جانا پڑے گا. کسی نئے کو آ کے وہ اپنی گورنمنٹ بنائیں گے. اگر ہماری پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو وہ ووٹ عمران خان صاحب کو پڑا ہے. جس دن عمران خان صاحب کسی کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ میں ڈیلیور نہیں کر رہا، وہ اگر فیصلہ کرتے ہیں جانے کا، تو ہم سب کو ساتھ جانا ہے. ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو ان کو ایویلویٹ کرے. اس لیے نہیں کہ ہم غلام ہیں، اس لیے کہ ووٹ ان کو پڑا ہے. جس دن ان کی جگہ پہ کوئی اور لیڈر ہوگا وہ ووٹ لے کے آئے گا اس دن. ابھی ٹرمپ کو ووٹ پڑا ہوا ہے، ریپبلکن کوئی فیصلہ نہیں کرے گا ٹرمپ کے لیے، ٹرمپ فیصلہ کریں گے 4 سال کے لیے. اوباما کو ووٹ پڑا تھا، اوباما 4 سال کے لیے. پارٹی بیک پہ چلی جاتی ہے. آپ نے ایک دفعہ لیڈرشپ دے دی، جب آپ آرمی چیف سلیکٹ ہو جاتے ہیں 3 سال کے لیے وہ فیصلے کریں گے. اس کے بعد ہر بندہ ان کو فیصلہ نہیں بتاتا. دوسری بات، میں بالکل منافق آدمی نہیں ہوں، میں اسکرین پہ کہہ رہا ہوں. افتخار صاحب میرے سے بڑے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں. میرے نزدیک اگر کسی بندے کا پروفیشنل کسی بندے کے ساتھ ریلیشن شپ رہا ہے، جس طرح ان کا حق ہے مینیفیسٹو دکھا کر مجھے ٹف ٹائم دینا یا سوال کرنا، ایسے میرا حق ہے. جیسے میں جنرل صاحب کو کہوں کہ آپ تو آرمی میں رہے ہیں، میں ان کو کہوں کہ آپ کی رہی ہے، جو انہوں نے خود اپنے منہ سے مانا. میں نے کوئی یہ تھوڑی کہا کہ افتخار صاحب کرپٹ ہیں. میں نے کوئی غلط لفظ تو نہیں ان کے لیے استعمال کیا کہ افتخار صاحب نے کوئی قرضہ لیا، ان سے کوئی کرپشن کیا ہے. میں نے صرف یہ کہا کہ آپ نے کبھی بھی ان کے مینیفیسٹو پہ اس طریقے سے پروگرام کبھی نہیں کیے. ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے. اور افتخار صاحب خود مانے کہ وہ میرے دوست ہیں، میں ان کے ساتھ انوالو رہا، میں نے کام کیا. پھر افتخار صاحب نے ایک اور بات کہی، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں منافقت نہیں کرتا. میرے جیسا بندہ منافق نہیں ہو سکتا جو ایسے سیدھا بات کرے. میں دوبارہ آپ کے منہ پہ کہہ رہا ہوں، آپ نے ابھی کہا 12 ارب روپے لگائے، ہم نے 40 لاکھ روپے میں. افتخار صاحب کتنے میں؟ 40 لاکھ میں پورے میاں والی کو ہم نے کیمروں وہی سسٹم لگا دیا جو یہاں 12 ارب میں لگایا. آپ نے صحیح کہا کہ وہ چور تھے، آپ نے اپنے منہ سے کہا، آپ نے کہا وہ چور تھے. میری آپ بات سن لیجئے گا، میں نے آپ کی بات سنی پوری عزت سے. آپ کو 4.5 منٹ دیے پورے کے پورے سعدیہ نے. میرا ابھی ٹائم نہیں ہوا، جب ہوا میں خود ہی چپ کر جاؤں گا. مجھے 4.5 نہیں 4 منٹ ہی پورے کر لینے دیجئے. ہم نے میاں والی میں وہی 40 لاکھ میں ہم نے وہی کیمرہ لگائے. آپ نے صحیح کہا وہ چور تھے، وہ واقعی چور تھے. 12 ارب یہاں پہ کیمرے لگانے کے کہا گئے. دیکھیے سعدیہ، بات میں دوبارہ وہی کہوں گا، اس پولیس کے میری یہ پولیس، میں تو اس پولیس کو ڈس آن نہیں کروں گا. جتنا مرضی پریشر ڈال دے میرے اوپر، میں اپنی پولیس کو اون کروں گا. میری پولیس اگر غلطی بھی کر رہی ہے، وہ میری پولیس ہے، مارچ سے تھوڑی آئی ہوئی ہے. میرے چچے تائے بھائی یہی کے لوگ ہیں. میں انہیں کریکٹ کروں گا، میں فکس کروں گا، ان کی ٹریننگ کروں گا. پنشمنٹس ملیں گی جو لوگ غلط کریں گے. 650 پولیس والے ہیں، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں ہے. فرنٹ لائن پہ آپ کی پولیس لڑتی ہے. جتنی بیشنگ ہم سب لوگ پولیس کی کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے ہم کتنے پریشر میں تھے 9ویں اور 10ویں محرم پہ، کہ جس طریقے سے ڈیمورلائز کر دیا گیا پولیس کو، کس طریقے سے ان سے ڈیوٹی کروائیں گے 9 اور 10 کو. آپ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا یہ پولیس مار سے آئی ہوئی ہے، یہ میری پولیس ہے. آپ جتنا مرضی مجھے پریشرائز کریں، آئی ایم گونا اون مائی پولیس. میں نے اس پولیس کو ٹھیک کرنا، پھر تو مجھے پاکستان کو بھی اون نہیں کرنا چاہیے. بہت کچھ غلط ہے پاکستان میں. میں تو امریکہ چھوڑ کے یہاں اپنے ملک کو اون کرتا ہوں، بار بار اون کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. اسی طریقے سے میں اپنی پولیس کو اون کروں گا. کسی کو میں غلط لگتا ہوں تو لگوں، میں اس پولیس کو ٹھیک کروں گا. یہ ہم نے ماڈل ٹاؤن نہیں کروایا. سانحہ سائیوال ہوا، عدالتوں میں پڑے ہیں مجرم. اگر عدالتیں انہیں سزا دیتی. اب اگر آپ کا سارا سسٹم ہی بروکن ہے، پولیس کا سسٹم بروکن ہے، آگے جوڈیشری کا سسٹم بروکن ہے، آپ کا سوشل کانٹریکٹ بروکن ہے، کیا باتیں کرتے ہیں آپ پنجاب کے لوگوں کی. بالکل ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے سر، کوئکلی ڈاکٹر صاحب.
آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیور کریں گے, پولیس کو ٹھیک کریں گے, اور ہم یہی چاہتے ہیں, سب یہی چاہتے ہیں. سوال کرنے کا مقصد بھی اور ان غلطیوں کی نشاندہی کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر سدھار آئے, جن اصلاحات کی بات کی گئی ہیں وہ آئیں تاکہ پاکستان کا اور سب کا ہی فائدہ ہو. ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بات کریں گے ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو دھرنا ہے جو انہوں نے اکتوبر میں اناؤنس کیا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کریں گے, اس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اسلام آباد میں ہوں گے اور میں ملک کے دورے کروں گا. دوسری طرف جنرل صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز نے کہا ہے کہ بھرپور ہم سپورٹ کریں گے مولانا صاحب کو. وہ کس قسم کی سپورٹ ہوتی ہے وہ بھی دیکھتے ہیں, لیکن یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ مولانا صاحب کے ساتھ یہ پارٹیاں جو ہیں وہ الگ ہو جائیں گی اور خصوصی طور پہ پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دے گی. دیکھیں شازیہ, میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں گل صاحب سے اور پھر اس صاحب کے سوال کی طرف آتا ہوں. شہباز شریف کے 10 سالہ دور میں پنجاب میں تقریباً 38,500 مرڈرز ہوئے ہیں. 5 سال میں 5 سال 38,500 10 سال میں. 10 سال میں ایوریج 3 سے 5,000 مرڈر پنجاب صوبے میں ہوتا ہے. اوکے. تقریباً 1800 سے 2500 تک ریپس ہوتے ہیں اور 700-750 گینگ ریپس ہوتے ہیں. یہ پنجاب کا پولیس کا ریکارڈ ہے, ابھی اٹھا کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اگر ان کے 10 سالوں میں یہ ہوا ہے اور اس ایک سال میں 3,700 افراد قتل ہو چکے ہیں, تقریباً 750 عورتیں ریپ ہو چکی ہیں, تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے بہت ساری توقعات کے ساتھ پی ٹی آئی کو ووٹ کیا کہ ایک آنیسٹ لیڈرشپ آئی سامنے, ایک بہتر آلٹرنیٹو نظر آیا, وہ چیز پرفارمنس میں ریفلیکٹ ہونی چاہیے. اگر 5 سال کے بعد وہی 4,000 ایوریج مرڈر ہوئے تو ہمیں بہت افسوس ہوگا اس سمت میں, کیونکہ جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, اس میں بہتری نظر آنی چاہیے. اینڈ دیٹ از واٹ وی ووٹڈ فار. بس صرف اتنا بات کہنی ہے, کیونکہ کل کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی کہ پہلے بھی ایسا ہوتا آیا ہے, پچھلے 10 سال بھی ایسا ہوا, ان 5 سالوں میں جی 15,000 نہیں ہوئے 13,000 ہو گیا, تو یہ 13,000 مرڈر بھی نہیں ہونے چاہیے اگر خدا نہ خواستہ فگر اس طرف جاتا ہے تو. اب رہی بات جو آپ مولانا کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں مولانا ہوں یا یہ پارٹیاں, پہلی بات یہ ہے کہ مجھے نظر یہ آتا ہے کہ یہ تمام پارٹیاں اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہیں, اپنی پرفارمنس ان کی چیلنج ہوئی ہے, لوگوں نے انہیں ووٹ آؤٹ کیا ہے, ان کا جمہوری حق ہے باہر نکلیں اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کا جمہوری حق ہے, کر کے دیکھیں. لیکن میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے میں نے ان احتجاجوں کی وجہ سے کوئی حکومت تبدیل ہوتی دیکھی نہیں ہے. اچھا, لاک ڈاؤن ہوگا, لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کریں گے, انریسٹ ہوگی, لوگوں کے لیے زندگی مشکل بنائیں گے اگر ایفیکٹو طریقے سے کر سکے تو, لیکن اس سے حکومتیں تبدیل نہیں ہوتی. اگر وہ لوگوں نے انہیں ووٹ آؤٹ کر دیا, اب اگر وہ اس حکومت کو باہر اٹھا کے پھینکنا چاہتے ہیں, عدم تحفظ لے آئیں, پارلیمان میں بیٹھ کے فیصلہ کریں, لوگوں کی زندگی مشکل میں نہ ڈالیں, اور جو حکومت کام کر رہی ہے اس کو کرنے دیں. مولانا صاحب تو خود پارلیمنٹ میں ہے نہیں. اب افتخار صاحب آج تو بلکہ مولانا صاحب کی ممکنہ گرفتاری کے پیش نظر ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کا اپنا اجلاس ہو رہا تھا اور مختلف ناموں پہ غور بھی ہو رہا تھا کہ مولانا کے بعد قیادت جو ہے JUIF کی کس کے پاس ہونی چاہیے اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں. دوسری طرف آج بلاول نے جو اعلان کر دیا, یہ وہی والی چیز نہیں ہو رہی جس طرح APC کے اندر مولانا صاحب نے کہا تھا کہ اگر باقی ساری اپوزیشن کی جماعتیں سنسیئر ہیں اس حکومت کے خلاف تو پھر سب سے پہلے چیئرمین سینٹ کو ہٹا کر دکھائیں. وہ ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا, کون سی پارٹی کے سینیٹرز جو ہیں انہوں نے فیور میں سنجرانی صاحب کو کی ووٹ دیا. ابھی پھر جو بلاول صاحب کا آج کا اعلان ہے وہ بھی آپ کو اسی طرح کا نہیں لگتا؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ کے ایک شریک شہباز گل صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی
کہ شاید ہم پولیس کے کچھ ذاتی مخالف ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے کہا میں اون کرتا ہوں، میں اون کرتا ہوں، میں اس کو اون کرتا ہوں، میں اس کو اون کرتا ہوں. آپ کا کام ہے کہ آپ اون کریں، دس از یور رسپانسبلٹی. اور میں چونکہ کسی ایسے عہدے پر فائز نہیں ہوں، میں ایز اے شہری پاکستان کی پولیس، پاکستان کی فوج کو اون کرتا ہوں. اور آپ جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی سازش ہو رہی ہے پولیس کے خلاف، ایسے کوئی سازش نہیں ہو رہی ہے. اگر سازش ہوگی تو وہ آپ ہی کی طرف سے ہوگی. باقی لوگ اس قابل ہی نہیں رہے. 11 لوگ جیل میں ہیں، 11 کے خلاف مقدمے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بیان بھی دے جائے، تو سازش کون کرے گا؟ تو یہ تو صاف کلیئر ہے میدان آپ کے لیے. لیکن لوگ آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا میاں والی کی مجھے مثال دی اور بہت مجھے چیلنج کیا کہ تم نے 12 روپے کھا لیے. وہ جو میں نے 12 روپے کھائے اس کی انکوائری کریں. وہ لوگ ہی پاکستان میں ہوں گے، ان کو گرفتار کریں، ان کو جیل کے پیچھے بھیجیں، اور اس سلسلے میں ہر روز ایک پریس کانفرنس کریں اور ہر روز بتائیں کہ 1 ارب روپے کے اوپر کون سا آدمی گرفتار ہوا اور اس کی وجوہات کیا تھی. اب آئیں اس کی طرف، یہ جو ہے ٹھیک ہے پیپلز پارٹی. مولانا صاحب کے جو خیال ہے اور بلاول صاحب نے جو اعلان کر دیا. جی ہاں، میرا یہ خیال ہے کہ سب پارٹیاں بشمول پی ٹی آئی ایک حقیقت کی جانب بڑھ رہی ہے. اور وہ حقیقت مجھے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کھچاؤ کی ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اب آہستہ آہستہ اس کھچاؤ کی صورتحال کو کم کرنا ہوگا. کیونکہ معاشی طور کے اوپر بہت برے حالات ہیں اور آنے والے ہیں. ایک طرف آپ کے ساتھ ہندوستان کا تعلق ہے، ایک طرف افغانستان سے ٹرمپ بیک آؤٹ کر گیا ہے. اس نے آپ کو استعمال کیا اور پھر اس نے وہی کیا جو اس نے کرنا تھا. اب ایسی صورتحال میں ایک ایسا پاکستان جس میں 2 پولیٹیکل پارٹیز کی قیادت جیل میں ہو اور باقی بھی جیل میں جانے والے ہوں، آج اس کا بھی نام آ گیا ہے ایک سابق پرائم منسٹر کا، تو اس کھچاؤ میں فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اور جو دوست موجودہ حکمرانوں کے دوست ہیں وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کھچاؤ اب بہت دور تک چلا گیا ہے، تو اس سے فائدہ کسی کو نہیں ہوگا. ایشوز وہیں پہ ہیں. مثلا آج جس طرح غلطی سے میں اپالوجی کرتا ہوں اپنے شہباز گل صاحب سے، میں اپالوجی کرتا ہوں. آئندہ میں زندگی میں کبھی بھی ان کے مینیفیسٹو کے بارے میں بات نہیں کروں گا اور نہ ہی میں اس طرح دکھاؤں گا. لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ یہ چینج کی پارٹی تھی، یہ تبدیلی کی پارٹی تھی. یہ 3rd پولیٹیکل فورس کے طور پہ ایمرج ہوئی اگینسٹ دوز 2 فورسز who were in power for the last 30-40 years. تو ہمیں چھوٹی سی توقع ہے. میرا بھی حق ہے. I may be with you, I may not be with you. میرا میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ذاتی دوستی اور تعلق ہو سکتا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹیشنز اوبویسلی تھی تبدیلی کی پارٹی تھی. ایک بات صحیح ہے، یہ نہیں ہو تبدیلی. اگر تبدیلی ہوگی تو مجھے فائدہ ہوگا، مجھے بھی ہوگا. جو تبدیلی ہو گئی اس کا فائدہ نون لیگ کے ورکروں کو بھی ہوگا، پیپلز پارٹی کے ورکروں کو بھی ہوگا. یہ نہیں ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو فائدہ پہنچا دے گی اور مجھے فائدہ نہیں پہنچائے گی. اس لیے میں بولتا ہوں. میرا خیال ہے کہ اب بولنے کا بھی شاید فائدہ نہ رہے، یہ بھی ایسے ایک رسمی باتیں ہو جائیں. چلیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بولیں گے آپ. چلیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب سے میں جان لیتی ہوں. ڈاکٹر صاحب، پیپلز پارٹی نے آج 2 چیزیں کی. ایک تو بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ مولانا صاحب کے اس دھرنے میں شرکت نہیں کریں گے، ویسے ہم مورل اور سیاسی سپورٹ جو ہے وہ ان کو فراہم کریں گے. دوسری طرف پیپلز پارٹی نے کہا کہ فریال تالپور کے اگر سندھ اسمبلی میں ان کو نہیں لایا جاتا، ان کے پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کیے جاتے، تو احتجاج وہ کہاں کریں گے؟ آپ کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے گھر کے باہر، ان کے دفتر کے باہر. یہ ان کا اعلان ہے کہ اگر سندھ میں نہیں لائیں گے، سندھ اسمبلی میں، تو اب وہ احتجاج جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر آ کے کریں گے. جی سعدیہ دیکھیے، سب سے پہلے میں جن صاحب نے کچھ بڑے ویلڈ اور بڑے امپورٹنٹ سوال اٹھائے تو میں اس کا جواب دے دوں. دیکھیے، پولیس کی ہمیں سب سے زیادہ کمپلین کیا آتی ہے؟ سب سے پہلی ہمیں کمپلین آتی ہے ایف آئی آر درج نہ ہونے کی. لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ان کی ایف آئی آر ٹائم پہ یا آسانی سے درج نہیں ہوتی، ان کو جواب دیا جاتا ہے. نمبر 1.
نمبر 2 ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ سلوک پولیس کا ٹھیک نہیں ہوتا, اور نمبر 3 ہوتا ہے کہ ان کی جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں پولیس سے انویسٹیگیشن کے دوران وہ پوری نہیں. یہ 3 بڑے ایشوز ہیں پولیس کے ساتھ, ٹھیک ہے, جس میں انکمپٹنس, کرپشن, وہ سارے بھی ان 3 لیولز پہ انوالو ہو جاتی ہیں چیزیں. اب ہماری جب سے گورنمنٹ آئی ہے, جو میں واچ کر رہا ہوں اور جو میں روز پریکٹس کر رہا ہوں, کروا رہا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب کے احکامات کی وجہ سے, وہ کہ ایف آئی آر ہر شخص کی ہونی چاہیے. اب جب ایف آئی آر ہوگی اس کا مطلب کرائم رپورٹ ہو رہا ہے. ایف آئی آر کو آسان بنائیں گے, کرائم رپورٹ ہوگا. جب آپ کسی سویلائز سوسائٹی میں معاف کیجیے گا, کرائم رپورٹ کرنے جاتے ہیں تو کوئی آپ کو وہاں روڑے نہیں اٹکاتا آپ کی ایف آئی آر درج کرنے میں. آپ کی ایف آئی آر درج ہونے دی جاتی ہے. تو جب پاکستان میں وہ رویہ لا رہے ہیں تو اس سے کرائم کی شرح بڑھے گی. میں جنرل صاحب کی خدمت میں عرض کروں کہ جب ہم پوری طرح کامیاب ہو گئے کہ ایف آئی آر صحیح طرح, ابھی ہم شاید 50% کامیاب ہوئے ہیں, جب پوری طرح کامیاب ہو گئے کہ ایف آئی آر آرام سے درج ہو ہر شخص کی, ابھی بھی شہری کمپلین کرتے ہیں, تو یہ نمبر اور بھی بڑھے گا اس سے. لیکن حقیقت میں جو پچھلی گورنمنٹس کے اندر نمبر تھا, جو آپ 35,000 کہہ رہے ہیں یا 650 کہہ رہے ہیں, وہ نمبر کہیں زیادہ تھا کیونکہ وہ ایف آئی آر درج نہیں ہونے دیتے تھے. یہ تو پولیس کا عمومی رویہ ہے کہ نمبر نیچے رکھو, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کل کو اخبار میں چھپنا ہے کہ 30% کرائم اوپر ہو گیا. ہم اس نمبر گیم میں کبھی نہیں جائیں گے. ہم دیکھنا چاہیں گے کہ کرائم رجسٹرڈ ہو اور وہ انویسٹیگیٹ ہو. اب آپ کو بتایا کہ ہم 50 ماڈل تھانے لا رہے ہیں 1 سال میں, جو ہم نے کام ابھی تک کیا. ہم نے 36 ایک دفعہ ڈی ایس پی نکالے جو عدالتوں سے واپس آ گئے. افتخار صاحب نے کہا تھا نکالیں ان کو جو کرپٹ تھے, ہم نے 36 نکالے, عدالتوں کی وجہ سے واپس آ گئے. پھر افتخار صاحب میرے سے بڑے ہیں, میں دوبارہ کہتا ہوں, میں کبھی بھی اپنے سے بڑے کے لیے ذاتی زندگی میں تم کا ورڈ یوز نہیں کرتا. میں نے آپ کے لیے افتخار صاحب آپ کا ورڈ یوز کیا تھا, اور یہ نہیں کہا تھا کہ آپ 12 ارب کھا گئے. آپ نے کہا تھا آپ ان کے ساتھ تھے, تو میں نے کہا وہ کھا گئے. تو ان کی انویسٹیگیشن بالکل ہوگی, ہو رہی ہے, اور اسی وجہ سے وہ جیل میں ہے. جیل میں وہ نیلسن منڈیلا کی وجہ سے تو نہیں ہے. تو بنیادی طور پر مجھے بات کرنے دیجیے پلیز, مجھے بات کرنے دیجیے نا. آپ نے بات کی, آپ نے ٹائم ختم ہو جائے گا. ایف آئی آر والا جواب تو جنرل صاحب مجھے بات کرنے نے سن لیا, انہوں نے کہا ایف آئی آر نہیں کرتی تھی تو اس لیے نمبر فرق ہوتا تھا. مجھے بات کرنے دیجیے. ہم پولیس کو انشاءاللہ ہم پولیس کو ریفارم کریں گے. ٹائم تھوڑا رہ گیا ڈاکٹر صاحب. یہ ٹف ٹاسک ہے جو کسی نے پہلے نہیں لیا. ہم انشاءاللہ اس اپ ہل ٹاسک کو لیے بیٹھے, آپ سے وعدہ کیا ہے, اس کو ہم ریفارم کریں گے. اس کو وقت لگنا ہے, ہمارا ساتھ دیجیے. انٹینٹ ہماری کلیئر ہے, ہم انشاءاللہ پولیس کو ریفارم کریں گے. نمبر گیم میں وہ نہیں جا رہے. ٹھیک ہے سر, آخری جملہ جنرل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ہیو ٹو وائنڈ اپ, بس ٹائم ختم ہو گیا. ایک مختصر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پچھلی حکومتوں میں ایف آئی آر درج نہ ہونے کی وجہ سے مرڈرز کا فگر 4,000 تھا, اور آپ کے دور میں ایف آئی آر درج ہوتی ہیں اور آپ مجھے 7,000 بتاتے ہیں, تو ان 7,000 افراد کی جان و مال کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. فگر ریفلیکٹ کر دینا ایک چیز ہے, جان و مال کا تحفظ انشور کرنا دوسری بات ہے, جو آپ سے ایکسپیکٹڈ ہے. تینوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.